ہلو، السلام علیکم اور خوش آمدید آج کی اس پروقار تقریب میں. اس لیے کہ وقار صاحب تو آج چھٹی پہ ہیں، تو لیکن آپ سب لوگ ماشاءاللہ اتنے پروقار لگ رہے ہیں کہ ہماری تقریب جو ہے وہ آپ لوگوں کی موجودگی سے پروقار اعلیٰ وقار ہو گئی. سب کو بہت بہت شکریہ کہ وقت نکال کے آپ لوگ اس محفل میں آئے ہیں جس کا نام ہے یہ والا Where words meet warmth. ورڈس ہی سب کچھ ہیں. جو بات چیت ہم کرتے ہیں، جو کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں، ہم کسی کو برا کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں، ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے رویے دکھاتے ہیں، اپنا بیہیویئر دکھاتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف لفظوں کی وجہ سے ہے. لیکن لفظ اتنے ٹرکی ہیں، کبھی کبھی 2 لفظوں میں پوری بات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پوری تمہید باندھنی پڑتی ہے جب ہم کچھ بیان کرتے ہیں. آج آپ سب لوگ جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، سب لوگ بہت ادب سے تعلق رکھنے والے، ادب کو سمجھنے والے. اردو زبان کو سمینہ اسلم نے نوٹ کر دیا، چلو ایک مائنس ہوا، کوئی بات نہیں. باقی سب لوگ جو ہیں بہت لٹریچر اور ادب کو سمجھنے والے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ باادب خود ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے نوٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ میں بعد میں بتاؤں گی. ڈیئر فرینڈس، انگریزی میں آ جاتے ہیں اب ہم. You all are welcome to this special evening where words meet warmth. And I'm honored to be your host for the evening, an evening of literary delights. Let us celebrate 2 of life's greatest pleasures, literature and friendship, with the power of language and creativity together. All voices are welcome to share stories, poetry and prose that inspire, entertain and connect us. So please join me in starting this event with the name of Allah, so that we seek the blessings of Allah for a successful and enlightening event. Alhamdulillah, we thank Allah for bringing us together. We are privileged to have an audience of literary minds who share love for the written word. The written word has the power to inspire, educate, and transform. Through the written word, we share ideas, we tell stories, and we find wisdom. The written word helps us understand and connect with others. John Elia said, what did he say? Where did it go? Yes. جان ایلیا نے بڑی اچھی بات کہی، اور وہ یہ کہ سارے رشتے لفظ سے ہیں، لفظ کے ہیں اور لفظ میں ہیں. جو خیال بھی ہے اور تصور بھی اور معنی بھی، ہم اور تم اور وہ سارے جو ہماری باتیں سن رہے ہیں لفظ میں سوچتے ہیں، لفظ کی لذت میں جیتے ہیں اور لفظ کی اذیت میں مرتے ہیں. ہم لفظوں ہی میں ملتے ہیں اور لفظوں ہی میں بچھڑتے ہیں. لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں. یہ جان ایلیا نے کہا. جب ہم اردو میں کہتے ہیں وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی، وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی. اور انگلش میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ انٹرسٹ ان ایوری تھنگ. ایز سمپل ایز دیٹ. ہم اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو جب ہم انگلش میں کہتے ہیں مختصراً تو وہ کچھ اور ہوتی ہیں، جب ہم اسی کو اردو میں کہتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہیں. ان انگلش we say let her go, let her go. But in اردو داستان وفا بس اتنی سی ہے، داستان وفا بس اتنی سی ہے کہ اسی کی خاطر اسی کو جانے دیا. تالی تو بجا رہے ہیں صرف مجید بھائی، باقی لوگ نہیں بجا رہے. Your one look is all I need.
Your one look is all I need. What do you say in Urdu? हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए. ये बताइए कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें से हम में से कितने लोग नानी और दादी हैं, ज़रा हाथ उठाइए. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं एक छोटी सी कहानी 50 लफ्ज़ों की सुनाऊंगी अभी, और उस कहानी में आप लोगों को इतनी डेप्थ नज़र आएगी, इतनी गहराई नज़र आएगी, और उसमें अपनापन नज़र आएगा, चाहे आप लोग नानी हों, चाहे आप लोग दादी हों. ये है 50 लफ्ज़ों की कहानी, और इस कहानी का नाम है हैप्पी मील. हैप्पी मील से यकीनन आप लोगों के जहन में कुछ आया होगा. वो नवासे से मिलने अमेरिका जाने वाली थीं. वो का मतलब नानी या दादी, नहीं नानी, नवासे की बात हो रही है. वो नवासे से मिलने अमेरिका जाने वाली थीं. गर्मी, रोज़े, तैयारी, फैसला हुआ कुछ दिन खाना बाहर से आएगा. इफ्तार के लिए सब अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते, हर मर्तबा मुख्तलिफ चीज़ें. वो सिर्फ मैकडॉनल्ड से मखसूस डील मंगवाती. इंकिशाफ हुआ कि इस डील के साथ एक खिलौना मुफ्त मिलता है, इसलिए इसका नाम है हैप्पी मील. मैंने जिस वक्त ये बात की, ये तो मैंने नानी के हवाले से की, लेकिन यहाँ मैं जिन शख्सियत को इस वक्त आने की दावत दे रही हूँ, वो जो पढ़ेंगी, जो सुनाएंगी, वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. मैं उनके तारुफ के लिए इतना कहूँगी, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं. ताल्लुक़ दरस व तदरीस से बहुत बरसों, 3 डिकेड्स से ज़्यादा एजुकेशन से वाबस्ता रहीं, और इस वक्त तशरीफ़ लाएंगी माइक पे हमारी पहली गेस्ट मिसेस कौसर अब्बास. तशरीफ़ लाइए. खुद भी शायरी करती हैं. इनके भाई, दो भाई यहाँ मौजूद हैं, दोनों शायरी करते हैं. इनके वालिद साहब भी लिखा करते थे. इस वक्त जो ये ख़ास चीज़ पेश करने वाली हैं, वो इनके वालिद साहब ने अपनी वालदा के लिए लिखा, अपनी वालदा की शान में, और इस वक्त कौसर बाजी पेश करेंगी. टक टक कर रहा है मेरी वजह से. अस्सलाम वालेकुम. और कमाल साहब को और शीरी को हम सब वेलकम कहते हैं, और आपकी वजह से एक इतनी अच्छी गैदरिंग यहाँ पर जिसका एहतमाम किया गया, और हम सब बहुत खुश हैं इस बात से कि हम शायद, मुझे याद आ रहा है कि हम लोग पहले भी एक मुख्तसर गैदरिंग में शायद आपके यहाँ मुलाकात हुई थी. बात हो रही थी लफ्ज़ों की, तो बेशक लफ्ज़ सब कुछ कह देते हैं, लेकिन 2 हस्तियाँ ऐसी हैं, एक परवरदिगार आलम जिसकी शान में बात करें तो अल्फाज कम पड़ जाते, और दूसरे हमारे वालिदैन. हम कुछ भी कहना चाहें लफ्ज़ों में नहीं आ सकता, चाहे वो वालिद हो या वालिदा. जैसा कि इन्होंने कहा, मैं ख़ुद भी शायरी करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिद साहब ने जो लिखा है वो हम सब के साथ मैं शेयर करूँ. हमारे जज्बात अपनी माँओं के लिए, और प्रोग्राम का आगाज़ भी हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है ये कि हम माँ के नाम से उसका आगाज़ करें. अपने घर की अंगनाई में अमन का परचम जैसी माँ, अपने घर की अंगनाई में अमन का परचम जैसी माँ, जीवन धुन रंगीन बनाती सुर और सरगम जैसी माँ. अपनी ममता की नम देकर गुंचे कलियां फूल बनाए,
اپنی ممتا کی نم دے کر غنچے کلیاں پھول بنائے, چاند سے نکھری پریم کی دھارا اجلی شبنم جیسی ماں, اور جس کی لوری کو سنتے ہی چاند نگر سے نندیا آئے, جس کی لوری کو سنتے ہی چاند نگر سے نندیا آئے, جس کی گودی سکھ پھلواری ایسی ریشم جیسی ماں. ممتا نگر کی مہارانی, ملکہ شہر محبت کی, خدمت اور ایثار نگر کے وقت کے حاتم جیسی ماں. شفقت, مہر, نوازش, الفت, خلق, خلوص اور بے لوثی. الفاظ دیکھیں آپ نے, یہ بھی کم ہے ماں کی تعریف بیان کرنے کے لیے. شفقت, مہر, نوازش, الفت, خلق, خلوص اور بے لوثی, جس میں سب تصویریں ہیں یہ ایسے البم جیسی ماں. برکھا, پتجھڑ, گرمی, سردی, یا ہو رت و پھولوں کی, ہر رت کی مہکار ہو جس میں ایسے موسم جیسی ماں. اور اپنے اور غیروں کے ہاتھوں درد کے گہرے زخموں پر, اپنے اور غیروں کے ہاتھوں درد کے گہرے زخموں پر خیر کی پٹی, پیار کا پایا, سکھ کا مرہم جیسی ماں. بچوں کو سوکھے میں سلائے خود سو جائے, بچوں کو سوکھے میں سلائے خود سو جائے گیلے میں, ایسی پیاری پیاری ہم ہے یہ خوش اور خرم جیسی ماں. تھوڑی تم میں, تھوڑی مجھ میں, تھوڑی تم میں, تھوڑی مجھ میں, تھوڑی تھوڑی ہم سب میں, ہر ایک شخص کی مسجد دل میں بیٹھی مریم جیسی ماں. اور چھجو اپنی کٹیا میں ہو یا برمنگھم پیلس میں, چھجو اپنی کٹیا میں ہو یا برمنگھم پیلس میں, دل کے جھروکوں میں رہتی ہے اس کے ہمنم جیسی ماں. جس کے قدموں کے سائے میں جنت جیسی نعمت ہو, عظمت کا شاہکار ہے وہ ایک حسن مجسم جیسی ماں. رشتے نعتوں کی دنیا میں بعد از اللہ اور نبی, رتبہ اعلیٰ ذات ہے جس کی ایسی معظم جیسی ماں. اور گھر کے چوکھٹ اور آنگن میں خود کو سجا کر چھوڑ گئی, گھر کے چوکھٹ اور آنگن میں خود کو سجا کر چھوڑ گئی, جا بیٹھی آکاش نگر میں گھائل پونم جیسی ماں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھا پڑھا. اور اب میں یہاں پر جن کو بلاؤں گی ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی. عالیہ فیضی loves art and creativity. Her work is known for abstract and calligraphic paintings. Her paintings have a purely artistic and poetic appeal. She is also skillful at ceramics. Alia has hosted religious programs and art series on different TV channels. On 16 December 2007, legendary artist Mr. Gulji, one of programs and art series on different TV channels. Okay. On 16 December 2007, legendary artist Ismail Gulji passed away. So after that, one of her articles were published in Jang newspaper. And she had the honor of hosting a documentary on Gulji that was televised later. Right now, I would like to call her here to pay tribute to one of the art maestros, and that is no other than Mr. Mashkoor Raza. Let's welcome Alia. Alia, آپ یہاں تشریف رکھیے اور ساتھ ہی اس طرف آئیے گا میری طرف. عالیہ اس سائڈ آ جائیے گا یا اس سائڈ جہاں آپ کمفرٹیبل ہو, مائک آپ کے پاس سے سامنے. اچھا, اب یہاں پر میں بلانا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں آج ہر طرح سے سہولتیں دی ہیں. کیفے ڈی آرٹ میں ہم یہاں پر موجود ہیں, پروگرام کر رہے ہیں اس وقت, اور بہت اچھا انتظام اور سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں.
यहाँ के वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उसके अलावा शायर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट को जाती हैं, म्यूज़िक ग्रुप्स, होस्टिंग और ह्यूमर पैदा करना हर चीज़ में, बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र, टाइम मैनेजमेंट के माहिर, नो अदर दैन मिस्टर शकील जाफरी. सो लेट्स वेलकम मिस्टर शकील जाफरी एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वन ऑफ द माइक्स टू बी इन हिज हैंड. अगर आपके पास भी एक माइक आ जाए. हाँ, है आपके हाथ में, सही है. ये अच्छा आप अपना माइक खुद ले आए. ठीक जी. आलिया, हम चाहेंगे कि आप कुछ पढ़ें. अस्सलाम वालेकुम. मेरे बारे में तो शाज़लीन ने आपको बता ही दिया. अब हमारा काम जो है हमारा काम जो है वो कैनवस पे कलर से अपने ख़यालात का इजहार करना है. अब माशाल्लाह उन्होंने कहा कि आप अल्फाज में कुछ बताएं, कोई बयान करें, क्योंकि यहाँ का आज का मौजू है बर्ड्स पे. तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया. शाज़लीन बुलाती इतने प्यार से हैं कि हमें मना नहीं करना पड़ता. तो अब मेरे पास कुछ है तो नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वैसे ही बता पाऊँगी कि मशकूर रज़ा पे हमने आज बात करनी है. मशकूर रज़ा का नाम आप लोगों को किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप सब जानते ही हैं उनको. हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट गुजरे हैं और उनका काम सबके मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट दुनिया भर में सभी के जो बाज़ौक़ लोग हैं, जो आर्ट से दिलचस्पी रखते हैं, उनके घरों की जीनत बना रहा है. तो उनके काम के बारे में तो मैं इतना नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उनकी शख्सियत के बारे में ज़रूर बताऊँगी कि वो एक बहुत शफीक, बहुत मिलनसार और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले इंसान थे. और मेरा उनसे पर्सनली इसलिए भी रहा वास्ता कि मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ. मैंने उनके स्कूल से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने बिल्कुल अर्ली इयर्स में जब मैंने शॉर्ट कोर्स किया तो मेरी शख्सियत पे या मेरे काम पे जो असर पड़ा है मैं उसके बारे में बताऊँगी आपको. उनसे ताल्लुक़ रखते हुए कि उन्होंने मुझे इस आर्ट की फील्ड में बहुत मोटिवेट किया. बहुत मैं उनको अपना मेंटोर एक तरह से समझती हूँ, क्योंकि जब मैंने शॉर्ट कोर्स किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको पूरा कंटिन्यू करें, इसको परस्यू करें आर्ट को. पता नहीं उन्होंने मुझे में ऐसा क्या देखा था जो उन्होंने मुझसे ये बात की. लेकिन आज मैं समझती हूँ कि जब हम ग्रेजुएशन करके निकले, हमारे बैच के फाइन आर्ट के आई थिंक 7 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 4 लड़कियाँ और 3 लड़के. लेकिन आज मुझे प्रोफेशनली फील्ड में वो कहीं कोई नज़र नहीं आता. और हो सकता है लड़कियों की तो जैसे शादियाँ ही हो जाती हैं, घर की हो जाती हैं अपने. लेकिन सर ने या तो मुझ में कुछ ऐसी बात देखी और उनके बताए हुए उसूलों पे, उनके बताए हुए जो उन्होंने हमें गाइड किया, हम उस पर चले हैं. तो कहने का मकसद ये है कि उनकी गाइडेंस में आज जो भी कुछ हूँ, मैं हूँ आपके सामने हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं उनके बारे में कुछ कह पा रही हूँ. और उनकी शख्सियत के बारे में बस मैं ये बताऊँगी कि बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मिलनसार आदमी थे और बहुत ज़िम्मेदार और अपने काम में डेडिकेटेड बहुत थे. और जो उनके उसूल होते थे वो उसी के तहत वो काम करते थे. कभी मतलब उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उन्होंने आर्ट की ओर नज़र कर दी. और साथ साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे गुलजी रह गए और मशहूर रज़ा हैं, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, और ऐसे लोग फिर दोबारा पैदा नहीं होते. ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट बात है कि हज़ारों में लाखों में कभी उनका एक नाम बनता है. लेकिन हमारी गवर्नमेंट को मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहती हूँ कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, या कोई, मैं खुद आज आर्ट्स काउंसिल में हूँ, कोई ऐसा म्यूज़ियम होना चाहिए जहाँ हम उनके काम को प्रिजर्व कर सकें. हाँ, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कहाँ से जाएगी, कहाँ से सीखेगी. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से. थैंक यू. इस मौके पे जाफरी साहब को ज़रूर कुछ दिल चाह रहा होगा. बताइए. थैंक यू आलिया. आपने हमारे मुल्क के एक बहुत ही नामवर आर्टिस्ट के बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, और इससे न सिर्फ ये कि उनकी अजमत का तो एहसास होता है, साथ ही साथ आपकी सादतमंदी का भी बिल्कुल एहसास होता है. बात क्योंकि आर्ट और पेंटिंग्स पे हो रही है तो ये बड़ा बरमला होगा कि अगर मैं पेंटिंग के उन्वान से आप लोगों को एक नज़्म सुनाऊं.
زیست کے کینوس پہ اے فنکار، زیست کے کینوس پہ اے فنکار، آؤ ایک پینٹنگ بناتے ہیں. ہم رنگوں کا یوں انتخاب کریں، تم گلابی بکھیرو آنکھوں سے، میں رگے جاں سے سرخ کرتا ہوں. تم سیاہی بچھاؤ زلفوں سے، سرمئی آنکھ سے میں بھرتا ہوں. یہ جو ایک نیلگوں سے پیکر ہے، نقش اس کے بھی کچھ ہرے کر دو، نقش اس کے بھی کچھ کھرے کر دو. زرد جذبات کا برش لے کر زخم تصویر کے ہرے کر دو. زرد جذبات کا برش لے کر زخم تصویر کے ہرے کر دو. گھر جو اس پینٹنگ کا حصہ ہے، چھت فقط اس کی آسمانی رہے. فرش کا رنگ خاک جیسا ہو، ہاں برش میں یہی روانی رہے. زیست کے کینوس پہ فنکار، آؤ ایک پینٹنگ بناتے ہیں. شکریہ. زیست کے کینوس پہ اے فنکار، آؤ ایک پینٹنگ بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے یہاں پر. 4 خواتین اگر تشریف لے آئیں، جن میں اگر سلیکٹ کروں تو ایک کوثر باجی، آپ کی بھابھی صاحبہ آئیے، معروف آئیے، اور نیلوفر آپ بھی آ جائیے. ٹاسک یہ ہے، شاعری سے ادب سے ریلیٹڈ ہی سمجھیے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں اس فولڈر میں ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان چیزوں کو نکال کے، یہ جو پوسٹر ہے اس کے اوپر ان کو چپکا کے، آپ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے. پہلی بات یہ کہ آپ اس پہ اپنی مرضی سے چیزوں سے جوڑ جاڑ کے گھر بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ گھر. ایک گھر بنا لیجئے، لیکن اس کا کیپشن دینا ضروری ہے. تو بس آپ شروع ہو جائیں. سب کے آگے پیکٹ سے مارکر 2 ہیں، اس لیے شیئر کر کے کیپشن لکھ دیجیے گا. اور جب تک یہ کام ہو رہا ہے، میں ہمارے ہر دل عزیز شخص، ہمارے بھائی، میں کیا الفاظ استعمال کروں ساری دنیا جانتی ہے، مجید عزیز بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز تشریف لائیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس حوالے سے کہ لٹریچر تو ہے ادب، اور ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، دیٹ از ٹوگیدرنیس اینڈ فرینڈشپ. پلیز تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2 ٹاپک پہ بات کروں گا. ایک تو اس لیے جو کروں گا وہ مین ٹاپک یہ ہے کہ 1981 میں 4 بچے آئے. میں بچے کہوں گا ٹین ایجرز تھے. 3 لڑکیاں تھیں، 1 لڑکا تھا، اور ناظم آباد میں رہتے تھے مین روڈ پہ. تو وہ ہمارے ایک آرگنائزیشن تھی گیلیکسی آف یوتھ، جس کا پھر میں پریسیڈنٹ تھا. تو یہ 4 ٹیلنٹڈ بچے آتے تھے. چونکہ میں کارساز پہ رہتا تھا تو میں نے ان کو یہ کیا، کیونکہ بچیاں ہیں تو پروگرام کے بعد میرے گھر پہ ہی پروگرام ہوتے تھے، ان کو میں چھوڑنے بھی جاتا تھا. اس وقت تو مجھے پتا تھی کہ یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں، بڑے ہو کے اور ٹیلنٹڈ ہو گئے ماشاءاللہ. تو اس میں 3 تو یہاں ہیں، سونا منڈا بیٹھا ہے، منیب، شاذلین اور شیرین، اور ہماری ایک تھی نورین، وہ غالباً ملک کے باہر ہے. ملک کے باہر کا میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے باہر ہے، اسلام آباد میں ہے، تو وہ تو پاکستان کے باہر ہی ہے. تو اس وقت بھی میری اور میری بھائی تسنیم کی بڑی عزت وہ کرتے تھے، اور ہمارے کافی پروگرامز یہ پورا ارینج بھی کرتے تھے، کوآرڈینیٹ بھی کرتے تھے، پلاننگ بھی کرتے تھے. اب میمن لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے ساری چیزیں، یہ تو پھر یو نیڈ ٹیلنٹڈ پیپل. تو آج جب شاذلین نے مجھے میسج بھیجا تو میں نے میری بیگم صاحب کو کہا کہ بھائی اپنے کو جانا ہے، شیرین بھی آئی ہے، کمال بھائی بھی ہیں، تو آج یہاں ہے. تو ایک تو میرا یہ تھا، اینڈ آئی وش دیم گڈ لک، آل دا بیسٹ.
اور دوسری چونکہ مشکور رضا کی بات شروع کی تو جو عالیہ فیضی کو میرے سے ملانے والا بھی مشکور رضا ہی تھا، اور غالباً کہیں فوٹو آپ کے پاس ہوگی، وہ کلپ ای اسٹریٹ میں کہیں ہم تھے۔ اب مشہور کے بارے میں نے یہاں شکیل آپ کو یاد ہوگا یہاں آپ کا پروگرام ہوا تھا مشکور کے لیے، تو میں کچھ وہ باتیں کرانا کیونکہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے کوئی اور ہو لیکن میں سب سے زیادہ مشکور کو سالوں سے جانتا ہوں، آپ اتنے نہیں جانتے۔ اور وہ بات کیوں ہے کہ میں امریکہ سے 73 کے بعد پڑھنے آیا تو ہماری ٹیکسٹائل پروسیسنگ میں ہماری پرنٹنگ کے جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ تھے اس میں یہ ینگ مشکور رضا کام کرتا تھا، اور مشکور نے ساری زندگی ایک ہی جاب کی ہے، ایک ہی، اور وہ میری فیکٹری میں کی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا نیپا پہ اسٹوڈیو بنا لیا، وہ ٹریننگ بنایا، پھر ماشاءاللہ نام پیدا کیا ہے۔ دو تین باتیں اس کی میں کر رہا ہوں۔ ایک دن میرے پاس آتا ہے، یار مجید صاحب وہ آج کل آپ لوگ یہاں مندی چل رہی ہے تو میرے تو صاحب لوگوں کی وہ 4-6 لوگ تھے، ہی وہ ناٹ دی اونلی ون، تو میں بیٹھا ہوں تو میں کہا آپ کے لیے ایک پینٹنگ بنا دوں، آپ مجھے کیا ہوتا ہے کینوس اور وہ لکڑی اور یہ وغیرہ آپ وہ ارینج کر دیں۔ تو 8x4 عالیہ 8x4 کی پینٹنگ کی ہے، اور مجھے خرچہ کتنا آیا 140 روپے۔ آپ سوچ لیں آج مشکور کی 8x4 کی کیا ویلیو ہوگی، اور وہ 140 میں تھی۔ میں نے گارمنٹ جب شروع کیا تو میرا برانڈ نیم ہے ہسلر، میں نے کہا کاپی نہ ہو تو میں نے مشہور کو کہا کہ اس طریقے بنا دے، وہ بھی مشکور نے بنایا۔ پھر میرا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنانا تھا، میرے جو ٹیگز لگتے ہیں اس نے ایک پینٹنگ بنایا، اسی سے میں نے نکال لیا۔ اس کے بعد میں میرا وزٹنگ کارڈ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس پہ بھی میں نے یہ کیا کہ اسی کو اس کی پینٹنگ کو اس میں کہ بیک گراؤنڈ میں نے میرا نام اور میرے مونوگرامز ڈال دیا۔ تو دس از ایکسکلوسیو، اور یہ میرا انٹرنیشنلی جہاں بھی جاتا ہوں یہ کارڈ دیتا ہوں۔ بارے میں ایک اور بات یہ کروں کہ میرے نیا ڈرائنگ روم بنا، تو 1 منٹ اور لوں گا میں۔ میری آپ کی وجہ سے نہیں میں یہاں آئی ہوں، ان کی وجہ سے آئی ہوں، ان کا ٹائم اپ ہو گیا، ان کو ایکسٹرا ٹائم مل رہا ہے۔ ہاں بھلے گو ہیڈ، آپ مزے لیں۔ آپ لوگ تو میں نے کہا مجھے اللہ چاہیے، پینٹنگ بنائے جس میں اللہ ہو، لیکن وہ نہیں جو اگر اللہ لکھ دیا وہ نہیں، اس نے اپنی ایبسٹریکٹ جو آرٹ میں وہ اللہ بنا کے دیا ہے وہ بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک جب ہم گلیکسی یوتھ میں تھے تو ہم نے ایک پروگرام ان کے لیے کیا تھا، اس نے اسوہ اسنا پہ پینٹنگیں کی تھی، تو یا مجید ہو، تو اس نے کہا یہ آپ کا نام بھی مجید ہے، تو وہ بھی میرے اس میں لگی ہوئی ہیں، اور بہت سی پینٹنگیں اس میں لگی ہیں۔ تو کیونکہ میرا فیوریٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں اور کوئی آرٹسٹ کو نہیں جانتا ہوں، تو لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ میرا ان کے ساتھ تعلق آپ حساب لگائیں 50 سال کے اوپر تھا، اور یہاں ان کو آپ لوگوں نے بڑا اچھا ان کا پروگرام کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی وہاں تھا۔ تو مشہور کا نام رہے گا، اور وہ سارے آرٹسٹ کا نام رہے گا جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام پیدا کیا ہے، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ شو بزنس میں ہو، چاہے وہ لٹریچر میں ہو، اور چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہو، ان سب کا وہاں نام رہے گا۔ تو میں شاذلین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوں، اور مجھے صرف 25 منٹ بعد جانے دینا ورنہ میرے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ابھی یہ بات بتانے ہی والی تھی کہ یہاں پر منیف واحدی ہمارے بھائی موجود ہیں، اور ان کے اسکول میں جب وہ اسکول میں تھے تو ان کے ٹیچر تھے مشکور رضا صاحب۔ اسپورٹس کا ایک ایسا میدان ہے
ابھی وہ سن نہیں رہی, دوسرے پہ آ جاتے ہیں. ہم نے آج سارے وہ شعبے چنے ہیں جن کا ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ شاید لٹریچر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لٹریچر کا تعلق ہر چیز سے بنتا ہے. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں, پوئٹری کی کرتے ہیں, گانے کی کرتے ہیں, میوزک کی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی, تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے لکھنے سے, تہذیب سے, تعلیم سے اور ادب سے ہے. فلم پروڈکشن بھی ایک ایسا ہی شعبہ ہے, اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں سمینہ اسلم. میں سمینہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز صرف 1 منٹ کے لیے یہاں آئیے. آپ کے بارے میں جو کچھ بتاؤں گی میں بتاؤں گی, کیونکہ یہ اپنے بارے میں خود نہیں بتاتی نا, اس لیے. لیکن اس سے بھی پہلے آپ کا ہو گیا ٹائم اپ, اور یہاں پر میں چاہوں گی کہ چاروں خواتین نے جتنا کام کر لیا ہے ہماری گیسٹس نے, وہ پلیز اپنے اپنے پوسٹر اونچے کر کے ہماری آڈینس کو دکھا دیں. اور آپ لوگ جج ہیں, پہلے تو چاروں ساتھ میں دیکھیے, پھر ہم ایک ایک کے بارے میں پوچھیں گے. نیلوفر اوپر کیجیے گا, اور اب نیچے کر لیں, اور اب ایک ایک کر کے اوپر کیجیے. نیلوفر آپ کریں, آپ کیپشن بھی دینا ضروری تھا. گریٹ, آپ دکھائیے. اور آپ اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے, بتائیے کہ ہم, ارے ہمارے گفٹس کا وہ کدھر ہے؟ گفٹس کی باسکٹ ہے نا, وہ ذرا منگوائیے پلیز. تو آپ چاروں ہی مستحق ہیں کیونکہ آپ نے ٹائم دیا, ایفرٹ کیا, سب کچھ کیا. بہت شکریہ. آپ پلیز اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, اور ہم ابھی آپ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے, ان کو ہم گفٹ بھی نہیں کہہ سکتے, تحفہ بھی نہیں کہہ سکتے, بس ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ایک تفریح کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ, آپ چاروں یہاں آئے. سمینہ پلیز آئیے. سمینہ اسلم کون ہے جو نہیں جانتا, ہم سب واقف ہیں. اور سمینہ وہ والا مائک لیں اور ادھر آ جائیں پلیز. ویلکم سمینہ. اینڈ سمینہ پلیز say a few words and then we'll ask شکیل جعفری صاحب to add up to some فلمی مزاح. السلام علیکم ایوری بڈی. میرے لیے سرپرائز ہے, مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں. ملاقات نہیں ہوئی نا باکس آفس ہٹس تک, تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈال دو بس. ایکچولی بہت لمبا کیریئر ہے میرا انڈسٹری میں, اور شاذلین نے مجھے 1 ہی منٹ دیا, جس میں سے 40 سیکنڈز وہ خود لے چکی ہیں. تو بس میں کیا کہوں, بہت لمبا کیریئر, اور آئی ہیو بین ویری لکی کہ میں نے ٹی وی پروڈکشن میں بہت ڈفرینٹ جانرز کے پروگرامس میں پروڈیوس کیے. گڈ لک ٹو می کہ میں ایور ریڈی پکچرز کے ساتھ کام کیا, تو ان لوگوں نے مجھے بہت اپرچونیٹیز دیں. تو میں نے میوزک سے لے کے ڈاکیومنٹریز, انٹرویو بیسڈ پروگرامز, اور فیچر فلم, ریالٹی شوز, ہر طرح کے میں نے پروگرامز ڈفرینٹ جانرز میں کام کیا. اس سے میں نے خود بہت سیکھا, بہت میری بھی تعلیم میں بہت اضافہ ہوا. اور جی لٹریچر اور آرٹ اور ان سب چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب پہلے ڈرامے پروڈیوس کیے, میں ڈراموں کی صرف ایک مثال آپ لوگوں کو چھوٹی سی دے دوں گی, کہ جب پرانے ڈرامے اٹھا کے ابھی بھی دیکھیے, جب پی ٹی وی نیا آیا تھا اور ڈرامے بنتے تھے, بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا, اور اب کے پلیز دیکھیے تو ان کے کانٹینٹ میں کتنا فرق ہے, اس لحاظ سے کہ کانٹینٹ بہت سالڈ ہے, بہت ریالٹی بیسڈ ہے, اور اس میں ہر وقت نیگیٹیوٹی نہیں دکھائی جاتی. تو بس یہی کہوں. اور ابھی بھی اگر کوئی بھی پرانے ڈرامے ری رن ہوں تو پوری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جی بہت گہرا تعلق ہے, اور میرا بھی اسی وجہ سے میری اپنی بھی گرومنگ, اور ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن اس فیلڈ میں کام کر کے میری بھی بہت گرومنگ ہوئی ہے. تھینک یو سمینہ. اور ایک اور بات یہاں میں ایڈ کروں گی
کہ صرف سمینہ ہی ہے جس کو میں سرپرائزز دے سکتی ہوں، کیونکہ چیلنج قبول کرتی ہیں یہ بڑے شوق سے، کیونکہ میوزک چیلنج انہوں نے پروڈیوس کیا، ایکٹنگ چیلنج انہوں نے پروڈیوس کیا، اور یہ دیکھیں جتنا اچھا بولی ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پریپیئرڈ نہیں تھی. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. آپ کچھ کہیں گے؟ اچھا، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آرٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، جس طرح ابھی سمینہ، اور ان کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے ظاہر فلم اور ڈاکیومنٹریز کی پروڈکشن کا. اور جب ہم بات آرٹ کی کرتے ہیں تو آرٹ کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں، لٹریچر از ون آف دیم. اس کے علاوہ پھر اس میں سینما ہے، اس میں تھیٹر ہے، اس میں ڈانس ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں اسکلپچرز ہیں، اس میں آرکیٹیکٹ ہے. تو اس سے متعلق لوگ مجھے گاہے گاہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. اور سینما کی تو کیا بات ہے، یہ درست ہے کہ سینما نے بہت تیزی سے، جب پاکستان بنا تو بہت تیزی سے جو ہے وہ ترقی کی، اور اپنی اس انڈسٹری نے جو ہے وہ اپنی بہت اچھی اور بڑی سالڈ جگہ بنائی. اور پھر ساتھ میں جب 60s میں پاکستان ٹیلی ویژن آ گیا پاکستان میں، تو پھر جو ڈرامز یہاں پہ پروڈیوس ہوئے ان کا آج تک جو معیار ہے 60s اور 70s اور 80s کے ڈراماز کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیبرنگ کنٹریز میں یا ساؤتھ ایشیا میں کہیں پہ بھی دور دور تک نہیں پایا جاتا. تو ہمیں اس ساری چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور تالی بجانی چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ. جن شخصیت کو میں اب یہاں پر بلا رہی ہوں کہ 2 منٹ تشریف رکھیں پلیز بھابھی، تو اس میں تعارف نہیں کرانا چاہوں گی، بس میں چاہوں گی کہ اچانک وہ یہاں آئیں. کمال بھائی، کمال مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں. تعارف میں نہیں کراؤں گی کیونکہ یہ ایک سرپرائز ہے. وہ جو پڑھیں گے اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ کے درمیان کتنی مہان شخصیت موجود ہیں. تشریف لائیے. یہ آج صبح میں نے لکھا، اگرچہ میں نے انگریزی میں لکھا تھا اور میں سمجھا تھا کہ یہ محفل مکمل اردو میں ہوگا، تو مجھے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں ذرا مشکل ہوئی، لیکن شاید میں نے زیادہ غلطیاں نہیں کی ہیں. 1000 سال پہلے، یہ میری دوسری محبوبہ ہیں، ایک تو بیوی ہیں. 1000 سال پہلے انسانوں نے جب کھیتی باڑی شروع نہیں کی تھی، اس وقت کوہ ہمالا سے صحرائے گوبی کے درمیان میں پلی بڑھی اور انسانوں نے مجھے دریافت کیا. میں درختوں پہ اگتی تھی، انسانوں کو فرحت، صحت اور لذت دیتی تھی. میں بحر الکاہل کے ساحل سے لے کر بحر اسود تک بود و باش رکھتی تھی. میں تازہ سبز پتے صحت بخش سبز مشروب بناتے تھے اور سوکھے پتے سنہرے مشروب تیار کرتے تھے، جو آج بھی میرے ہم وطن ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سلسلہ 17ویں صدی تک جاری رہا. پھر ایک بار بحر الکاہل کے ساحل پہ کچھ غیر ملکی آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہندوستان سے افیون لا کے مجھے اور میری بہن کا سستا سودا کرنے لگے. کچھ عرصے بعد وہ لے کے ہمالا کے دوسری طرف آ گئے اور یہاں کے لوگ بھی پہلے سے غلام تھے. تو بتائیے میں کون؟ یہ کون ہے؟ میری محبوبہ کون کی بات پوچھ رہی ہے؟ میں ایک ہنٹ دوں آپ لوگوں کو؟ نہیں، یو ڈونٹ گیو ٹپ. نہیں تو پھر کوئی جواب نہیں دے رہا نا، اس لیے یہ بتایا انہوں نے. یس، ڈاکٹر سبیہ عیسیٰ، چائے کے بعد چائے. اور یہ کمال بھائی جو ہیں وہ، لیٹ می کمپلیٹ. اوکے. اچھا، یہ
چائے ہے. جو جن کو چے نہیں بولنا آتا وہ شائے بولتے ہیں. یہ جب زمین پہ تھی یہ چیز تو یہ چائے یا شائے تھی ابھی بھی. اور جب یہ سمندر کے راستے ٹریول کرنے شروع کیے غیر ملکیوں نے تو اس کا نام ٹی رکھ دیا. دیٹ از آلسو. کمال بھائی کا شمار دنیا کے ٹاپ موسٹ ٹی بلینڈرز میں ہوتا ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ ٹاپک چنا اپنے لیے اور وہ چاہتے تھے کہ سب کی معلومات میں اضافہ ہو. اب میں یہاں پر جن شخصیت کو بلانے والی ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چائے کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل. ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جس شعبے سے آپ کا تعلق آپ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے اس کی عکاسی کی. اور اچھی بات یہ تھی مائک میں تھوڑی سی آواز کم تھی لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر سبیحہ نے اس کو فوری طور پہ گیس بھی کر لیا اور بڑا اچھا آپ کا انداز تھا. چائے کی بات ہو رہی تھی تو چائے پہ کچھ اشعار کہ آ تیرے ساتھ ذرا پینگ بڑھائی جائے, آ تیرے ساتھ ذرا پینگ بڑھائی جائے, زندگی بیٹھ تجھے چائے پلائی جائے. واہ واہ. لو چائے میں بھی چائے کی پتی نہیں ڈالی, لو چائے میں بھی چائے کی پتی نہیں ڈالی, تم کو تو محبت کے سوا کچھ نہیں آتا. اور اب ایک محاورہ کہ کپ میں گرمی دکھا رہی تھی بہت, چائے سوسر میں ڈال دی میں نے. اس محاورے کو فیل کریں آپ. کپ میں گرمی دکھا رہی تھی بہت, چائے سوسر میں ڈال دی میں نے. اور وسیع شاہ کا ایک شعر ہے کہ دو کے بجائے چائے بنائی ہے ایک کپ, افسوس آج تو بھی فراموش ہو گیا. دو کے بجائے چائے بنائی ہے ایک کپ, افسوس تو بھی آج فراموش ہو گیا. اور بھاپ اڑ کے میری چائے سے اس کا پیکر بناتی رہتی ہے. یہ تو کچھ اشعار ہو گئے. چائے کے ساتھ ہی ایک بڑی دلچسپ بات, سندھ کے بڑے مشہور ہمارے شاعر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, امر جلیل صاحب. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بنگالی ملازم رکھ لیا تو وہ امر جلیل صاحب کو پروناؤنس کرتا تھا ذلیل. اور جس وقت ان کے گیسٹ آتے تھے اور وہ چائے سرو کرتا تھا تو پوچھتا تھا ذلیل صاحب چینی کتنی. تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. انہوں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا نام جلیل کے بجائے ذلیل بتائیں. تو انہوں نے اس کو ملازم کو ایک دن بلایا اور کہنے لگے دیکھو میرا نام جلیل نہیں ہے, تم مجھے جلیل نہیں کہا کرو, میرا نام ذلیل ہے. اس کے بعد اس نے ان کو جلیل کہنا شروع کر دیا. لیکن امر جلیل یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ میرا نام ہی غلط لیتا تھا, اب وہ چائے میں چینی ملاتے ہوئے میری طرف عجیب طنزیہ نظروں سے مسکراتا تھا, کہتا تو جلیل تھا سمجھتا ذلیل تھا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ یہیں تشریف رکھیں, ہم یہاں پہ بلائیں گے اب شاہدہ شعیب رضوی. تشریف لائیے. اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, صرف موبائل میں گھومیں, چونک گئیں اپنا نام سن کے. تو بڑی خوشی ہوگی اگر آپ یہاں تشریف لے آئیے. اور میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی کیونکہ اسپورٹس کا تعلق بھی ادب سے, لٹریچر سے بنتا ہے. میں یہ بھی بتا سکتی ہوں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم سوال جواب پہ آئیں کیونکہ ماشاءاللہ جتنی نالج شاہدہ باجی کی ہے. پھر ان کو مائک, ہاں چلیے, اتنی نالج ان کی اسپورٹس پہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں دنیا بھر سے کہیں سے بھی کوئی بھی سوال کروں گی جواب آ جائے گا. تو یہ چیلنج ہے آپ کے لیے. میری شاہدہ باجی سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں لیکن میں جانتا ان کو بہت پہلے سے ہوں, اور جتنی دفعہ بھی میں ملا ہوں 2-4 مرتبہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا ایک تکیہ کلام ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. آپ لوگ جب تک سوچیں گفتگو میں پتہ چل جائے گا. دنیا کے وہ کون سے 5 بھائی تھے جنہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلے؟ ایک تو آپ ان کے نام بتائیے, اور پھر ان کے بیٹے نے بھی ٹیسٹ میچ کھیلا, ان کا بھی نام بتائیے, اور ان کے پوتے نے بھی ٹیسٹ میچ کھیلا, آپ ان کا بھی نام بتائیے. تم فادر کے ساتھ ساتھ تم ان کی پوری فیملی پتہ چلی گئی ہو, ٹھیک ہے؟ صحیح. دیکھو میرے خیال سے
کہ یہ 5 بھائی جو تھے یہ ہمارے پاکستان کے ہی تھے. خیال سے نہیں بتائیے گا اصلی بھائیوں کے نام. پاکستان کے ہی تھے, جس میں سب سے جو بڑے بھائی تھے حنیف محمد, اور حنیف محمد سے بھی بڑے, رئیس محمد, وزیر محمد, حنیف محمد, صادق محمد اینڈ مشتاق محمد. نہیں, چھوٹے بڑے کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہ نام پوچھ رہی ہیں. 5 بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اور دوسری بات یہ کہ اب ان کا جو حنیف محمد کا بیٹا شعیب محمد, پھر اس کا بیٹا شہروز, اس نے بھی ٹیسٹ کھیلا ہے. لیکن ان 5 بھائی کا دنیا میں ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں. اور دوسری یہ کہ حنیف محمد کی جو ایک ریکارڈ ہے 337 جو اس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا. سوری, میں کیونکہ میں اسپورٹس کی ہوں تو مجھے سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو میں ایک میچ کور کر رہی تھی پاکستان اور آئی تھی آسٹریلیا کا ہی, تو اس میں حنیف محمد کو میں بلا کے لے کر آئی, کیونکہ ہمارا وہ کون سا جو T20 کا جو ایک پلیئر تھا جو میرے دماغ سے نکل رہا ہے, جو ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا, اور میں حنیف محمد کو اس لیے لے کر آئی کہ یہ حنیف محمد کا ریکارڈ بریک کرے گا. تو پھر سیکنڈ ڈے جب اس نے میچ کھیلا, کسی کو یاد آ رہا ہے 2009 میں جو ورلڈ کپ 90 جو ہوا تھا T20 کا ورلڈ کپ, اس کا کپتان کون تھا؟ یونس خان. سوری, دماغ سے نکل گیا تھا. تو یونس خان کا ہم لوگ شیور تھے کہ یونس خان جو ہے نا ریکارڈ بریک کرے گا, لیکن ہے نا یونس خان 337 پہ 33 پہ آؤٹ ہو گیا تھا, اور حنیف محمد کا ریکارڈ وہ بریک نہیں کر سکتا. غور کیجیے گا تکیہ کلام پہ, اس کے لیے ایک انعام ہے. ہاں نہیں, وہ آپ سے غیر متعلقہ گفتگو تھی. اچھا, میں اگلا سوال پوچھ رہی ہوں. اب آپ نا صرف جواب اس لیے دیجیے گا کیونکہ جب آپ تفصیل بتائیں گی نہیں لوگ جواب بھول جائیں گے. کسی کو شوق ہو تو وہ خوش ہو رہا ہوگا میرا جواب سن کے. اچھا, یہاں ایک اور بات بتا دوں ہوگا شاہدہ باجی, یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. جو آپ نے 5 بھائیوں کے نام لیے, اس میں صادق محمد صاحب کے بیسٹ فرینڈ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, علی بھائی. اچھا, علی بھائی. یس. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں ورلڈ اولمپکس کب جیتا؟ اچھا, اور کتنی دفعہ میں اولمپک ہاکی؟ یس, ہے نا اولمپک ہاکی. اولمپک ہاکی آف کورس. پاکستان اولمپکس جو ہے نا 3 دفعہ جیتا ہے, 1960 میں, 1968 میں, اینڈ 84 میں, اینڈ لاس اینجلس. پہلے فرسٹ جو جیتا تھا 1960 میں اپنا, آپ بات کریں, مجھے ٹوکری ہے نا اس میں 1960 روم اولمپک, اینڈ میکسیکو اولمپک 1968 میں, اور 1984 میں لاس اینجلس. اب ایک اور بات بتائیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک کرکٹر نے جب ہٹ لگائی تو چڑیا مر گئی. اچھا, وہ چڑیا مر گئی تھی جی. یہ اپنے ماجد خان کے والد تھے, اور جہانگیر خان, ڈاکٹر جہانگیر خان. تو یہ ٹیسٹ میچ نہیں تھا, یہ فرسٹ کلاس میچ تھا MCC اینڈ کیمبرج یونیورسٹی جہاں وہ پڑھتے تھے, تو اس کے درمیان میچ تھا. تو یہ ہٹ لگا رہے تھے, مطلب بالنگ کر رہے تھے, تو بیچ میں نا چڑیا آ گئی تھی, تو چڑیا مر گئی تھی. تو ابھی میوزیم میں وہ چڑیا بھی اور بال بھی رکھی ہوئی ہے. صحیح, زبردست. وہ دیکھنے کے انعام کی طرح میرا انعام ملے گا. ایک سوال اور جواب دیں گی تو 2 بھی مل سکتے ہیں آپ کو. یہ بتائیں, جیولن تھرو کا یاد ہوگا آپ کو 2024 پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک پلیئر کا بڑا نام ہوا, ارشد ندیم. آپ یہ بتائیے انہوں نے کتنی دور جیولن پھینکا تھا جو ان کو گولڈ میڈل ملا؟ ڈسٹینس بتا دیں ذرا. اچھا, ڈسٹینس تم نے بڑا جیولن تھرو کا ڈسٹینس بتائیے تو ہم آپ کو مان جائیں. ابھی باری نہیں آئی معروف. اچھا, میرے خیال سے اس نے 92.97 جیولن پھینکا تھا, اور جو سیکنڈ پوزیشن کا تھا اس نے جو پہلے فرسٹ آ رہا تھا اس کا ڈسٹینس بہت زیادہ تھا. لیکن جس دن یہ اولمپک اس کا فائنل ہوا اس میں ارشد ندیم نے 92.97 میٹر پھینکا, اور جو انڈیا کا تھا جو پلیئر اس نے 89.57 پھینکا. مطلب بہت زیادہ ڈسٹینس ہو گیا تھا. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ شاہدہ باجی. یہ پٹاری ہمارے پاس ہے, آپ
4 سوالوں کے جواب دیے, ہر سوال کا آدھا ہم 2 انعامات آپ کے ہوئے. اب کون بتائے گا کہ ان کا تکیہ کلام کیا ہے ان کی گفتگو میں؟ شیرین بتائیے. ادھر آ کے بولیے نا, انہوں نے کیا بولا ہے, تکیہ کلام کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. تکیہ کلام گفتگو میں پتہ چلا ہے نا, پتہ چلا ہے نا. اچھا, ابھی ہماری اسلم سمینا اسلم کہاں ہیں, چلی گئیں کیا؟ نہیں, کسی کام سے گئی, آ رہی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, کال آئی ہے, مطلب انہوں نے بڑا اچھا کام کیا انڈسٹری میں جی, اور بہت ڈاکومنٹریز بنائی. لیکن میں سب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر آپ لوگوں سے میری ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن میرے خیال سے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈاکومنٹری میں نے بنائی ہے. میں نے 70 ہاں, اور میں نے 73 ڈاکومنٹریز بنائی. بہت شکریہ شاہدہ باجی. بالکل, ہمیں تو پتہ ہے آپ کے کریڈٹ پہ بہت کچھ جاتا ہے, جس میں فضل محمود, اپنا حنیف محمد, فضل محمود, انوار احمد خان, تنویر ڈار, جی اور ابھی تو مجھے اتنے نام, ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے شاہدہ باجی, ایک دفعہ اور بلائیں گے آپ کو, کیونکہ آپ سے تو اتنی ساری باتیں کرنی ہے اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ابھی باری سب کی آنی ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا محفل کا رنگ بدلنا چاہ رہی ہوں, تو آپ چاہیں تو یہاں تشریف رکھیں, چاہیں تو آپ وہاں بیٹھیں. بہت شکریہ, آپ کا سوالوں کے صحیح جواب دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم تو آپ کو بار بار زحمت دیں گے. اور یہاں پر جن شخصیت کو میں ابھی بلانے والی ہوں, میں یہ فخر سے کہتی ہوں کہ لٹریچر کا تعلق جہاں اور چیزوں سے, سائیکالوجی سے بھی ہے. ہمارے درمیان ایک ایسی سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو نہ صرف سائیکالوجی بلکہ میوزک کے کیا کہتے ہیں اس کو, اسرار و رموز سے بھی واقف ہیں. ابھی ڈائریکٹ اپنے کام سے آ رہی ہیں, اس کے باوجود میں یہاں بلاؤں گی. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک تبدیلی ہے, کیونکہ یہ لینگویج کچھ عرصے دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ماشل صاحب اور میں کہ انگلش, تو میں نے کہا نہیں, یہاں آپ کو انگلش اور اردو کے علاوہ بھی کچھ سننے کو ملے گا. پلیز تشریف لائیے ڈاکٹر روبینہ قدوائی. جی, جیسے آپ چاہیں. جب تک ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائیں اور سیٹل ہوں, میں آپ لوگوں کو شاہدہ باجی بات کر رہی تھی کھیل کے حوالے سے. اچھا, کھلاڑی تو کھیل کھیلتے ہیں, لیکن اگر کوئی شاعر جو ہے وہ کھلاڑی ہو جائے, یا کوئی کھلاڑی اگر شاعر بن جائے, تو کیا صورتحال ہوتی ہے کہ بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں, بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں, ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں. واہ, بڑھا کے پیاس میری تشنگی سے کھیلتے ہیں, ہمیں نے کھیل سکھایا ہمیں سے کھیلتے ہیں. یہی اصول محبت ہے ہارنے والوں, شکست کھاتے ہیں جس سے اسی سے کھیلتے ہیں. اور جو انہماک سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے, دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں. جو انہماک سے کھیلے وہ ہار جاتا ہے, دلوں کا کھیل ذرا بے دلی سے کھیلتے ہیں. بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام, بس ایک ہلکی سی مسکان اور کھیل تمام. حضور آپ بڑی سادگی سے کھیلتے ہیں. واہ, ویری گڈ. ویلکم روبینہ. میں چاہوں گی روبینہ جن کا کلام آپ سنائیں گی, ان کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیے. بے شک. السلام علیکم, تاخیر کی معذرت. نہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں پتہ تھا آپ ذرا ٹھہر کے آئیں گی. ان کو VIP موومنٹ بھی تھی. بہرحال السلام علیکم. سو اس وقت میں آپ کو جن کا کلام سناؤں گی ان کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور. آپ یقیناً سب واقف ہوں گے بنگلہ دیشی لٹریچر کے, بہت مہان نام ہے. 19th سینچری کے پوئٹ ہیں. سو ٹیگور صاحب, ایکچولی ہز نیم واز رابندر ناتھ ٹھاکر, وہ انگلش میں ٹیگور ہو گیا. ہی واز اے پالی میتھ, یعنی ان کی بہت سارے ٹیلنٹس تھے. ہی واز اے فلاسفر, سوشل ریفارمر, پلے رائٹ, پوئٹ, کمپوزر, لیریسسٹ. اور جو میں گیت آپ کو سنا رہی ہوں 1888 میں لکھا تھا, خود ہی لکھا تھا, خود ہی کمپوز کیا تھا. میں نے پہلے جب سنا تھا مجھے بہت ہانٹ کیا تھا. مجھے بنگالی نہیں آتی, بٹ اٹ جسٹ ہانٹڈ می.
کچھ سال بعد میری پہلی میوزک ٹیچر واز ان فرام کیلکٹا, انڈین بنگالی ٹیچر مالا نندیتا گنگولی. تو میں یہ گیت ان کے پاس لے کے گئی کہ یہ کیا ہے, مجھے سکھائیں, بہت خوبصورت. اینڈ شی سیڈ دس از رابندر سنگیت کہلاتا ہے. تھوڑا سا بتاؤں, مجھے بنگالی آتی نہیں, مجھے جسٹ پتہ ہے گیت کی. آمارو پرانو جہاں چائے تمہیں تائی گو, جو میری روح ڈھونڈتی ہے چاہتی ہے وہ تم ہو, تم بالکل وہی ہو. تمہیں اگر میرے ساتھ سکون نہیں تو جاؤ, آگے جاؤ, اپنا سکون ڈھونڈو. میں تو تمہاری یاد میں سارا دن, ساری رات, سارے مہینے, کئی برسوں یاد میں ہی رہوں گا. تمہیں اگر آگے کوئی محبت مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے, تو تم خوشی پاؤ. میرے لیے تمہارا دیا ہوا دکھ بہت کافی ہے. سنیے. آمارو پرانو جہاں چائے تمہیں تائی گو, آمارو پرانو جہاں چائے তোমার ছড়ারি জাগতে মোর কি হন কিছু নাই গো, আমার পরানো যা চায় তুমি তাই গো, আমারও পরানো যা চায়. তুমি সুখ যদি নাহি পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও. তুমি সুখ যদি নাহি পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও. আমি তোমারে পেয়েছে হৃদয় মাঝে আর কিছু নেই চাই গো, আমারও পড়ানো যা চাই. আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস. দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস, যদি আরো কারে ভালোবাসো, যদি আর ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো, আমারও পড়ানো যা চাই তুমি তাই গো, আমারও পড়ানো যা চাই. Thank you, Rubina. Thank you so much. आपने देखा, आपने बहुत बार सुना होगा कि मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, और जो कुछ गाया गया जाहिर है कि आधे से ज़्यादा लोगों की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं और वो जो धुन है, वो जो तर्ज है, वो इतनी मुतासर कुन थी कि तमाम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उसको गौर से सुन रहे थे. बात हो रही थी साइकोलॉजी की और क्लिनिकल साइकोलॉजी की. तो एक इसी तरह का कोई हॉस्पिटल था जहाँ पे कुछ नफ्सियाती मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए जाया करते थे. उस हॉस्पिटल में एक मिनिस्टर साहब विज़िट करने के लिए आ गए. तो मिनिस्टर साहब जो है वहाँ के इंचार्ज के पास पहुँचे और कहने लगे कि मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई जो है पेशेंट आपका वो नफ्सियाती मरीज़ है. कहने लगे वैसे तो बहुत सारे उसकी अपनी हरकत व सकनात होती हैं, उसकी हिस्ट्री होती है जो उनके गुफ्तगू के दौरान हम मालूम करते हैं, उनके रिश्तेदारों से मालूम करते हैं.
بعض مرتبہ کچھ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مثلاً کوئی ایک ٹیسٹ بتائیے جو آپ کبھی کرتے ہو. تو کہنے لگے کہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جیسے واشنگ مشین ہم نے لی, اس میں ہم نے پانی بھر دیا, پھر اس کے بعد پیشنٹ سے ہم نے کہا کہ ایک چمچہ اس کو دے دیا, ایک پیالی دے دی اور ایک بڑا سا ڈونگا دے دیا, اور اس سے کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر کے اس واشنگ مشین کا پانی آپ خالی کر دیجئے. تو وزیر کہنے لگے اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چمچے سے کرتا ہوگا وہ مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل آدمی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل. کہنے اور جو پیالی سے کرتا ہوگا ظاہر ہے وہ بھی نارمل آدمی نہیں جب اس کے پاس ڈونگا ہے. تو ڈاکٹر نے پوچھا آپ کس چیز سے کریں گے؟ کہنے میں تو ڈونگے سے کروں گا. کہنے لگے اپنے اسسٹنٹ کو آواز دی, کہنے ان کو بیڈ نمبر 52 پہ یہ ہے کہ جائیے, کیونکہ واشنگ مشین کے نیچے تو پورا ایک وہ ڈرین کا سسٹم ہوتا ہے, اس کو کھولنا پڑتا ہے, وہ تو 2 منٹ میں خالی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. The next guest whom I'm going to invite to come up over here, her voice and presence bring stories to life. Storytelling is a powerful medium for conveying emotions, experiences, and ideas. She's a storyteller who is passionate about education and child development. She's also involved in promoting literacy and girls' education in Pakistan. She knows the art of captivating young audience with her magical and meaningful tales. An AMI Montessori directress with experience in various schools, an active member of Hunar Ghar, Amateur Gardeners Club, and Citizens Foundation School Supporters, which is a school for the underprivileged. So without wasting any time, I would like to invite on stage Tashina Noor, also commonly known as Auntie Tashi. Please come up. Thank you. اس میں کوئی گڑبڑ ہے, ہمارے مائک تو ٹک 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 نہیں کرتے جب ہم یہاں سے اس کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ پلیز آئیے اور ہم لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو اس لیے کیجیے کہ میں چاہوں گی کہ سب لوگ سنیں آپ کی آواز, آپ کا انداز. آپ یوں سمجھیں میرا نواسا ہے ابراہیم ماشاءاللہ 4 سال کا, وہ ان کا دیوانہ ہے. وہ ان سے وہ چیزیں سیکھ کے آتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی تھوڑے سے ایسے ہو جاتے ہیں. شاپ پہ گئے, وہاں پہ ایک ریک میں ساکس بھرے ہوئے تھے. انہوں نے ایک جوڑی اٹھائی اور کہنے لگے جرابیں. اب آج کے دور میں جرابوں کا لفظ بہت کم سننے میں آتا ہے. ہم نے پوچھا کہاں سے سیکھا؟ آنٹی تاشی نے سکھایا, جیم سے جرابیں. پھر ایک دن چین پکڑ کے کہتے ہیں زنجیر. ہم نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں زے سے زنجیر, آنٹی تاشی نے سکھایا. یہ وہ اتنا چھوٹا ہے 4 ایئرس کا. آپ یہ سوچیں کہ کتنے انٹرسٹ سے یہ چیزیں بچوں کو بتاتی ہوں گی کہ وہ چھوٹو جو ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے, اور جب اس کی کلاس ختم ہوتی ہے پلے گروپ میں ہے وہ گھر جانے سے پہلے دوڑا ہوا ان کے پاس جاتا ہے. جب تک ان سے نہیں ملتا وہ باہر نہیں آتا. تو پلیز ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کیجیے. السلام علیکم. میں تو تیار بھی نہیں تھی اس بات کی, مجھے انہوں نے کہا تو میں آ گئی. تو گرینڈ سن کی جو بات کر رہی ہیں نا وہ بالکل اپنی نانی پہ گیا ہے. اس کو اتنا جانے سے پہلے میں نے سب بچوں کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کے آتے ہیں, بھاگتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں, تو کلاس بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے پیار کرنا ہے تو میری چھوٹی سی لائبریری میں ہوم ٹائم پہ آپ آ کر مجھے پیار کر کے چلے جایا کریں. یہ ایک واحد بچہ ہے, پورے سال یہ روزانہ آ کے رکتا ہے اور مجھے پیار کرتا ہے. اور ایک بہت یہ خاص چیز ہے, بہت بچوں کو کہا ہے سب کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کوئی کرتا, اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ ہے. سو میں آئی ایم اے چلڈرن اسٹوری ٹیلر, اور تھوڑی بڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہوں آج کل, ہے نا, کچھ بڑے چیلنجز بھی لے لیتی ہوں. تو ایک جو میری فیوریٹ کہا, مجھے جو ہی کہا مجھے بھی لگا کہ میں بتا دوں, ہے ہولڈ دا ہینڈ آف دا چائلڈ دیٹ لیوز ان یور سول, فار دا چائلڈ نتھنگ از امپاسبل. دس از رومی کا ہے. اور میں بچوں کو کہانیاں شروع ہو گیا تھا, مجھے پتہ نہیں کیسے ہوا, اپنے بچوں سے ہوا یا بچپن سے ایک شوق تھا, پھر ایک رسپانس جو ملتا ہے نا وہی آپ کو کھینچتا ہے. اور پھر مجھے
यूँ लगा जैसे स्टोरी टेलिंग फॉर चिल्ड्रन के लिए आपको कहते हैं जादू की छड़ी एक होती है, आपने जिस डायरेक्शन में जिस तरफ ले जाना है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू मुझे लगा कि मैं बच्चों को मोल्ड कर सकती हूँ, बड़ों को कर सकती हूँ और इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं. सो जिस तरह एक टैलेंट, अब इतनी खूबसूरत आवाज़ से उन्होंने हमें गा के सुनाया, या किसी और का स्पोर्ट्स का टैलेंट सब कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग का भी एक गिफ्ट होता है, अल्लाह मियाँ की तरफ से देन होती है. और उसको मतलब आपका माहौल, आपकी जगह जिस तरह आपको मिले, जिस तरह पीपल हु लव यू एंड हु पुश यू इनटू इट, तो आप उसमें और बेहतर होते रहते हैं. सो मेरे ख्याल में मेरा एनवायरनमेंट ने भी मुझे इंड्यूस किया कि मैं करूं. और बहुत बड़ा मेरा पैशन है, जहां मौका मिलता है मैं अपनी स्टोरी टेलिंग को इस्तेमाल करती हूँ. वेदर अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हो गए, या टीवी पे बुला लिया, किसी शो में कर लिया, घर पे कर लिया. स्कूल में तो है ही है मेरा एक शौक़, और किताबें आती रहती हैं. कभी कोई मुझसे पूछता है कि आंटी ताशी किताबें कहाँ से आई, तो मैं कहती हूँ ऊपर से आती हैं. तो घंटी बजती है तो कभी मैडम बेला की किताबें आ रही हैं, कोई बुक लिखता है बच्चों की तो मुझे भिजवा देते हैं. मैं जाती हूँ बुक सेल्स पे तो कुछ हो जाता है किताबें देखकर. तो बस इसी तरह एक सिलसिला चलता रहता है. बहुत शुक्रिया ताशीना. मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली जो एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें एक वाहिद मुसाफिर जो बचे थे अल्लाह की रहमत से, ज़फ़र मसूद साहब, अभी हुनर घर के बैनर तले इवेंट हुआ. ताशीना ने उसे होस्ट किया अपने घर पे, यही मॉडरेटर थी, इन्होंने ही सवाल जवाब किए. इंतहाई दिलचस्प मैं कहूँगी सेशन था, सिर्फ आपके सवाल जवाब की वजह से. और वो ख़ुद भी बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना ह्यूमर. और उसके बाद मैंने जो डिस्कवर की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, वो इनका एंटीक कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी इस कदर उम्दा कि मैं बयान नहीं कर सकती. अगर आप सिर्फ टी पॉट की बात करें तो टी पॉट्स की वैरायटी ताशीना के पास है. और इन्होंने अपने घर में एक छोटा सा, क्योंकि बच्चों से इनको मोहब्बत है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, इनके घर पे स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं, इन्होंने अपने घर में ज़ू बनाया हुआ है. वो वाकई वो हम सब आएंगे, क्योंकि हम सबको भी स्टोरी सुननी है आपकी, वहीं बैठ के सुनेंगे और आपके ज़ू को भी विज़िट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अब यहाँ पर मैं जिनको बुलाने वाली एक और ख़ास बात शाज़ली, वो ये कि मैंने पहली मर्तबा किसी खातून को इतना खुश देखा जब उन्हें आंटी कहा गया. तो पॉइंट टू बी नोटेड. सुना अपने ग्रैंडफादर्स भी आंटी ताशी कहते हैं. बिल्कुल. अच्छा, स्टोरी टेलिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें सबको पता है, हम सब अपने नानी से, दादी से, वालदा से, वालिद से मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनते रहे. इसका भी बड़ा तवील पस मंज़र है. लिखी तो बहुत गई हैं कहानियाँ, बेतहाशा लिखी गई हैं और पढ़ी भी गई हैं. ये उर्दू अदब का एक बाकायदा जॉनरे भी है, एक सिंफ भी है, ये जो दास्तान गोई के नाम से भी जो है जाना पहचाना जाता है. और 1928, 1930, 1935 तक ये दिल्ली में बड़े भरपूर अंदाज में फ़न ज़िंदा था और मुख्तलिफ़ बैठकों में, गलियों में, कूचों में, दुकानों पे जो है वो लोग इस तरह. और ये सिर्फ कहानी सुनाने का मसला नहीं था, इसमें बाकायदा परफॉर्म भी करते थे. जो स्टोरी टेलर्स होते थे वो परफॉर्म भी किया करते थे. आखिरी जो हमें याद है मीर बाकर अली ख़ान हैं जो दिल्ली में किया करते थे. उसके बाद फिर ये फ़न आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, लेकिन अब इसका रिवाइवल चल रहा है. हिंदुस्तान में महमूद फ़ारूक़ी साहब हैं जो बहुत भरपूर तरीक़े से इस पे काम कर रहे हैं. और यहाँ कराची में इस वक्त जो टीमें काम कर रही हैं उसमें फवाद खान हैं हमारे, जो अभी पिछले दिनों उन्होंने PACC में एक सेशन भी किया था. जी शाज़लीन, अब आप आगे बिल्कुल करना चाह रही हूँ, वो ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमारे दरमियान नासिर जमाल साहब तशरीफ़ रखते हैं? हम आपको ज़हमत देना चाहेंगे कि प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे. बड़ी तारीफ़ सुनी है आपकी आवाज़ की, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ही सही लेकिन गुनगुना दीजिए और हम भी सुने. जितना हमने कमाल भाई और शीरीन से आपके मुतालिक सुना है, हम तो वैसे ही कहते ना गायबाना इम्प्रेस्ड हैं. कोई बात नहीं, आप जी प्लीज़.
माइक करीब कर लीजिएगा. कौन है? अच्छा, तो मैं क्या गाऊं? मैं गाऊं और तुम सो जाओ, यही सुख सपनों में खो जाओ. अच्छा, अब मैं क्या सोचूं? मैं I'm totally unprepared. अच्छा, खैर, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों पे परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू कि आप हमारे कहने पे यहाँ आए और शुक्रिया आपका. मैं एक रिकग्निशन देना चाहूँगी किसी और को नहीं, रफ़ीक वयानी साहब को. रफ़ीक वयानी साहब बिस टुडे इंटरनेशनल जो कि एक न्यूज़ पोर्टल है उसको चलाते हैं. और वैसे तो मैं बचपन से बहुत बोलती आई हूँ, लेकिन मुख्तलिफ फैमिली गैदरिंग्स में, अब स्कूल कॉलेज में, म्यूज़िकल गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में, लेकिन कॉरपोरेट इवेंट्स में मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले वयानी साहब हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत पजीराई दी और बहुत इज़्ज़त दी. और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पता है आप सुबह से रात तक कितने मसरूफ़ होते हैं, उसके बावजूद आप हमारी दावत पे हमारे दरमियान आज मौजूद हैं. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. और अभी आप तशरीफ़ रखिएगा. और दूसरी हमारी हैं आयशा आई हैं. मुझे बहुत खुशी है, आयशा फयाज़ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, लेडीज़ फंड में भी होती हैं. नौशाबा आप पहचानेंगी, शीरीन पहचानेंगी, मैं पहचानती हूँ, और बहुत एक्टिव मेंबर हैं. मेमन जायका फूड्स को की COO ये हैं और इतना प्रमोट करती हैं. ये जो पता है नेकी का काम जो हो रहा है वो ये है कि घर बैठी ख़वातीन को प्रमोशन मिल रहा है उनके काम का, इनकी वजह से माशाल्लाह. और अब हमारी इस महफिल की जान, हमारी रौनक, हमारा सब कुछ जो हैं वो हैं सबूहा खान, जिनके लिए मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ. बस मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाइए. और आप वो शख्सियत हैं कि ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है. सब आपको जानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं. और एक ख़ास बात मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, शाहिदा बाजी आपकी भी तवज्जो, वो ये कि इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस, इनकी अपनायत, इनका जज्बा. कल सुबह 7 बजे ये हॉस्पिटलाइज होंगी. इनकी एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है. आप सब इनके लिए दुआ कीजिएगा. उसके बावजूद ये हमारे लिए इस वक्त यहाँ बैठी हैं. बहुत शुक्रिया शाज़लीन. वो आजकल की उर्दू में कहते हैं ना कि मैं बड़ी रिलैक्स बैठी थी कि अचानक से शाज़लीन ने मेरा नाम ले दिया और उनका ओ ये क्या हो गया अचानक से. मेरे बारे में इतनी इन्होंने तारीफ़ें की हैं, पता नहीं इस काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन बहरहाल एक मुझे शेर याद आ रहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, क्योंकि एट द एज ऑफ 80 हम यही कह सकते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले. तो गोया ये शिकायत तो नहीं कह सकती, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि मैंने जो कुछ मैं चाहती थी वो मैंने किया. चाहे मेरे भाई ने मना किया या हमारी अम्मा ने मना किया, मुझे जो काम करना होता था मैं करती थी. हालांकि बहुत डांट भी खाती थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छा है. तो यही मैंने आखिर तक, आज तक मैं कोई ऐसा काम नहीं कि जो मैंने चाहा और मैं करती ना हूँ. और स्कूल से लेके कॉलेज तक कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत से गोल्ड मेडल्स लिए, क्योंकि मैं तहैया कर लेती थी कि मुझे डिबेट में आना है और मुझे फर्स्ट आना है. और होता यही था कि मैं ठीक है, मेरी बहन मेरी बड़ी मदद करती थी शुरू में लिखने में, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा है कि मैं ख़ुद भी लिख सकती थी. और मेरा ताल्लुक़ पंजाब से इसलिए रहा कि मैं 3 साल की थी जब वहाँ आई थी, और उसके बाद वहीं रही. और शादी के बाद दुनिया पर शहर शहर घूमती रही. एयर मार्शल साहब बैठे हुए कि एयरफोर्स वाले, जैसे कभी पेशावर में हैं, कभी कराची में हैं, तो वो सब कुछ मेरे अपने हस्बैंड के साथ में घूमती रही. लेकिन ज़्यादा
جو پڑھائی وغیرہ کی میں نے سب پنڈی میں کی, اور پنجاب کے بہت سے ایوارڈز لیے, ڈرامہ بھی کیا, گانا بھی گائے, ڈبیٹس بھی کی, گانے ابھی بھی گا لیتی ہوں کبھی کبھی, شکیل اور شازلین بلاتے رہتے ہیں تو, اور میرا خیال ہے سبھی کچھ کر لیا. ٹیلی ویژن پہ اس وقت میں سب سے پرانی شخص بیٹھی ہوں شاید ٹیلی ویژن کی, باقی سب مجھ سے یقیناً جونیئر ہیں. تو میں نے 74 سے لے کے میرا خیال 85 یا 86 تک میں نے خبرنامہ یہاں کا پڑھا کرتی تھی. پھر میرا جی چاہا کہ میں ٹیچر بن جاؤں تو میں پھر ٹیچر بن گئی. ڈرامہ ہے نا, زندگی بھی کبھی کچھ بن جائے. لیکن بہرحال وہ سب بھی کیا. پھر سوچا کہ بزنس کروں, تو بزنس بھی کر رہی ہوں. پچھلے 37 ایئرس سے بزنس کر رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں خواہشوں میں سے تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں, اور بہت اچھا ہے. لیکن ابھی کل کا انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہاں اناؤنس کر دیا کہ مجھے اس پہ بھی غالب کا شعر ہی یاد آ گیا کہ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی, سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. تھینک یو. میں تھوڑا سا سبوہا کے بارے میں آپ کو بتاؤں. سبوہا نے بتایا کہ وہ نیوز ریڈر بھی رہی ہیں اور پھر بزنس بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ 6 کتابوں کی مصنفہ ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 6 کتابیں ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. مطلب اگر ایک سوانح عمری ہے تو ایک جو ہے مزاح نگاری ہے, تو ایک میں جو ہے ان کے افسانے اور کہانیاں ہیں, تو ایک میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کے مضامین ہیں. اور ادب برائے ادب سے زیادہ ادب برائے زندگی کی قائل ہیں. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ لوگ کبھی عقاب ایگل جسے کہتے ہیں اس کا اگر پورا لائف سائیکل دیکھیں تو 40 سال کی عمر میں یہ جو ایگل ہوتا ہے اس کا جو سب سے زیادہ تیز ہتھیار یا اوزار جسے کہتے ہیں وہ اس کی چونچ ہوتی ہے, اور وہ 40 ایئرز میں وہ اس کو لوز کر دیتا ہے. اب اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں, وہ یا تو کسی ویرانے میں چلا جائے اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے موت کے حوالے کر دے, یا پھر نئے سرے سے اس چونچ کو اپنے آپ سے جدا کرے, جو کہ ایک بہت ہی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. چنانچہ جو باہمت ایگلز یا عقاب ہوتے ہیں وہ بالکل الگ تھلگ کسی پہاڑ پہ کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں اور دنیا سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کرتے ہیں, اور پھر اس پروسیس سے گزرتے ہیں, اور پھر اس پروسیس کے بعد ان کی نئی اوزار, ان کی نئی چونچ, ان کی نئی بیک جب نکل آتی ہے تو واپس وہ اپنی روٹین لائف میں آتے ہیں. اور میں نے سبوہا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں سب کو انسپریشن لینی چاہیے ایسے لوگوں سے جو لڑتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتے. اور اتنی لائیولی کہ ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے اپنی عموماً خواتین کہاں اپنی ایج بتاتی ہیں, انہوں نے بتائی بھی, اور اس ایج میں ہر طرح کی پرفارمنس ان کی ہوتی ہے. پڑھتی بھی ہیں اور اس کے علاوہ پھر گاتی بھی ہیں, اور گاتی بھی ہیں تو کیا خوب گاتی ہیں, اور گانے کا سلیکشن بھی عموماً والا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. جی تھوڑا سا گنگنائیں گی, ذرا سا ایک جملہ, ابھی تو میں جوان ہوں, تھوڑا سا ایک انترا صحیح. ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. بہت شکریہ سبوہا. ہمارے درمیان کینیڈا سے آئے ہوئے ندیم جعفری صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہیں گے کہ ہم آپ سے بھی کچھ سنیں. ندیم جعفری میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں, ہم 6 بہن بھائی ہیں, ان میں یہ سب سے چھوٹے ہیں. میرے والد شاعر تھے, گھائل میٹ کی تخلص کرتے تھے. ان کے والد شاعر تھے, رسوا میٹ کی تخلص کرتے تھے. ان کے والد بھی شاعر تھے, نیاز علی گوہر تخلص کرتے تھے. ان کے والد بھی شاعر تھے, میر مصحف علی تخلص کرتے تھے.
اور ہم اس وقت چھٹی جنریشن ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پشتو کیا ہے، وہ 7 پشتوں سے ہے، پیشہ ہے وہ ایک. جی بالکل. تو ندیم، مجھے پہلی مرتبہ جب میں نے ان سے ان کی نظم سنی تو مجھے یقین نہیں آیا. کبھی انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں شاعری کرتا ہوں. مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا، اور مجھے آج تک بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ نظم انہوں نے. جو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی جو ابھی ذکر ہو رہا تھا، تاشی صاحبہ، کہانی سنانا بھی ایک فن ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ کہانیاں سنانا ہر زمانے کی مختلف کمال کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو انتہائی تخلیقی صلاحیتیں دیکھنے کو ملیں وہ ان شوہروں سے ملیں جو دیر سے گھر آتے ہوئے اپنی بیویوں کو کہانیاں سناتے تھے. اس میں سے سلیم الزماں صدیقی ایک سائنسدان بھی تھے اور ایک مصور بھی گزرے. انور مسعود ایک بار ان کا انٹرویو کرے تھے ٹیلی ویژن پر، تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے اس وقت کے، پہلے وقت کے فنکاروں میں، آرٹسٹ میں اور آج کے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے والے جو تھے وہ انہیں شہرت اور نام و نمود بہت ہوتا تھا. آج کا فنکار جو ہے، آج کا جو آرٹسٹ ہے، وہ اس کی قیمت چاہتا ہے اپنی تخلیق کی. تو انور صاحب نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ شہرت اور نمود کو جو ہے وہ آپ ڈبل روٹی پہ لگا کے نہیں کھا سکتے، اس پہ لگانے کے لیے مکھن چاہیے ہوتا ہے، اور مکھن پیسوں سے آتا ہے. تو ایک غزل کے 2-3 اشعار اور اس کے بعد وہ نظم جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ شاید وہ میری نہ ہو، وہ بھی ریلیٹ کرے گی جو ابھی شازین بی بہت شروع میں بات کر رہی تھیں کمیونیکیشن کے حوالے سے. 4-5 اشعار. رنگ برش اور سادہ کاغذ اور کاغذ پر کھینچے خواب. رنگ برش اور سادہ کاغذ اور کاغذ پر کھینچے خواب، رزق کا منظر سامنے رکھے اور مصور بیچے خواب. رزق کا منظر سامنے رکھے اور مصور بیچے خواب. ساری دنیا روشن روشن، چاروں جانب کھلے گلاب. ساری دنیا روشن روشن، چاروں جانب کھلے گلاب. جس کی جیسی آنکھیں ہوں گی اس کے ویسے ہوں گے خواب. اور کل اس کو جی بھر کے دیکھا، کل اس کو جی بھر کے دیکھا، دن بھر اس کے ساتھ رہا. کل اس کو جی بھر کے دیکھا، دن بھر اس کے ساتھ رہا. لوگوں میں نے رات کے بدلے گویا دن میں دیکھے خواب. اور گھر سے بھاگنے والا لڑکا عہد نبھانا بھول گیا. گھر سے بھاگنے والا لڑکا عہد نبھانا بھول گیا. جب یاد آیا اپنا کمرہ، اپنا بستر، اپنے خواب. اور مت شرما مت گھبرا جانم، بوجھ ہٹا جی ہلکا کر. مت شرما مت گھبرا جانم، بوجھ ہٹا جی ہلکا کر. سامنے آ کر مشکل ہے تو فون پہ مجھ سے کہہ دے خواب. اور ایک نظم ہے جو کالج کے زمانے کی تھی، تو آج کی ڈیٹ میں جج نہ کریں مجھے اس سے. عنوان نیلم. آؤ نیلم چلے آج کی شام بھی، آؤ نیلم چلے آج کی شام بھی. سامنے پارک میں پیڑ کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھ کر چند باتیں کریں. آؤ نیلم چلیں آج کی شام بھی، سامنے پارک میں پیڑ کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھ کر چند باتیں کریں. تم چلو تو صحیح کوئی نہ کوئی موضوع نکل آئے گا. تم چلو تو صحیح کوئی نہ کوئی موضوع نکل آئے گا. دیکھو دونوں کا دل بھی بہل جائے گا. تم کراچی میں پینے کے پانی کی قلت کا حل پوچھنا. تم کراچی میں پینے کے پانی کی قلت کا حل پوچھنا. میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک ہب واٹر اسکیم زیر عمل ہے. دونوں ملکی معیشت کی باتیں کریں گے. میری رائے میں تم حقارت سے ایسی معیشت کو گھٹیا کہو گی کہ جس کے عمل کے نتیجے میں درسگاہیں بڑھانا ضروری نہیں. گرم کپڑے تو کیا چھوٹے بچوں کو خوراک پوری نہیں. میں کہوں گا کہ ملکوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادیاں
सैकड़ों हाइड्रोजन बमों से किसी तरह भी कम नहीं, और इस मसले का अगर कोई हल ना निकाला गया तो बहुत जल्द या देर में एक ऐसा भी मज़हब जन्म लेगा जिसमें एक इंसान के वास्ते दूसरे इंसान का गोश्त, हड्डियाँ और खून ऐन ईमान होगा। मैं कहूँगा एरिट्रिया के कई लाख भूखों पे अंग्रेज़ कुत्तों का जुल्म तशद्दुद बढ़ा जा रहा है। काश आलमी गुंडों की कानूनी तंजीम को इस तरफ भी तवज्जो की फुर्सत मिले। शायद ऐसी ही कुछ और बातों से तुम बोर हो जाओगी। हल्के हल्के अंधेरे से कुछ पेशतर खुद ब खुद ही ये मौजू बदल जाएगा। फिर तुम्हारे हंसी हाथ से दफतन मेरा एक हाथ मिल जाएगा, और उस लम्हे मेरी ज़बां से खुद ही एक मखसूस जुमला फिसल जाएगा। तुम चलो तो सही, कोई ना कोई मौजू निकल आएगा। थैंक यू नदीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बग़ैर पढ़े आपने इतनी रवानी से इतनी अच्छी तरह अपना ही कलाम सुनाया। पहले वाला जिस पे इनको शक था तो वो भी साबित हुआ कि आप ही का है। अगर आप और चीज़ें ना सुनाते शायद बाकी लोग भी ये सोचते कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत उम्दा आपका कलाम। और बड़ी ही अच्छी बात है कि हम सब यहाँ पर जो भी मौजूद हैं, खुशी की बात यह है कि सब ने बड़े इन्हिमाक से सारी गुफ्तगू सुनी, तमाम गेस्ट्स को सराहा। और अब आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो हमारे पास 3.5 मिनट बाकी हैं, तो उन 3.5 मिनट में अगर कोई बातचीत करना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। आइए, बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शाज़लीन और मैं अमूमन म्यूज़िक के प्रोग्राम तरतीब दिया करते हैं, और उसी में हमारी ज़्यादा बातचीत भी होती है। लेकिन एक नशिस्त ऐसी हुई कोई 7-8 माह पहले, जब इन्होंने अपने घर पे एक शेरी नशिस्त का एहतमाम किया, और वहाँ से फिर ये इंकरेजमेंट मिली कि कभी कभार 2, 4, 5, 6 महीनों में इस मौजू पर, इस लिटरेचर और आर्ट के हवाले से जो है वो छोटी मोटी ऐसी नशिस्तें ज़रूर करनी चाहिए जिसमें बहुत नामी गिरामी या बहुत मारूफ किस्म के लोग अपने फ़न पे मतलब वो सिर्फ मारूफ लोग ना हो, बल्कि हमारे यहाँ वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं हैं या ज़्यादा रिनाउंड नहीं हैं, वो लोग भी आएँ, और चाहे वो आर्ट हो, विजुअल आर्ट हो, म्यूज़िक हो, शायरी हो, लिटरेचर हो, उस पर छोटी मोटी बातचीत हो सके। तो आई होप कि ये सिलसिला भी 3-4 महीने में एक मरतबा जो है वो कर लिया करेंगे, अगर आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो। जी, शाज़लीन का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी मेहनत इन्होंने की, सबको इकट्ठा किया, और इनके जहन में जो जो चीज़ें थी वो आज इन्होंने उस पर अमल दरामद भी किया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अभी 1 मिनट पहले मैं कुछ शुक्रिया कर दूं, फिर हम ज़िंदगी से डरेंगे। इस पर भी मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, वो वाला भी सुनाइएगा कि मैं इससे डरता हूँ, इनसे, उनसे। मैं मुख्तसरन बता देती हूँ कि भाई मैं इनसे डरता हूँ, उनसे डरता हूँ, उनसे डरता हूँ, इससे डरता हूँ, उससे डरता हूँ। तो पूछा दोस्त ने कि आपने बेगम का नाम नहीं लिया, कहने लगे डर के मारे। तो आप ज़रूर सुनाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक शुक्रिया करना चाहूँगी इमरान शरीफ साहब का, जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमेशा हर इवेंट में जब भी हम कुछ सोचते हैं यहाँ पे करने का, ये इतना भरपूर साथ देते हैं। और इनकी डिज़ाइनिंग से ये बैकड्रॉप आप लोग देख सकते हैं। क्या ये बैकड्रॉप अच्छा है? शुक्रिया बहुत बहुत। इनके आइडियाज़, इनका तरीक़ा, इनका काम करने का अंदाज़
اور ان کا کوآپریشن ہمیشہ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ چہار درویش ہو، ڈویٹس ہوں، ایٹرنل ڈویٹس، وہ کوئی اور پروگرام ہو، ہمیشہ عمران صاحب اپنی پوری محنت سے پروگرام کے یہ سارے ایسے والے سب کام ضرور ہی سر انجام دیتے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا 7 o'clock، انہوں نے 7 o'clock تک اپنی زیر نگرانی سب اہتمام وہاں پہ کر لیا ہے، جس کے لیے ہم چلیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ پلیز سنا دیجئے زندگی سے ڈرتے ہو. اچھا، جو لطیفہ انہوں نے سنایا بنیادی طور پہ وہ یوسفی صاحب کی کہانی ہے. یوسفی صاحب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک صاحب نے ان سے کہا کہ یار ساری زندگی خوف میں گزر گئی. چھوٹے تھے تو والد صاحب سے ڈرتے تھے، جاب پہ جانے لگے تو باس سے ڈرتے تھے، بوڑھے ہوئے تو بیماری سے ڈرنے لگے، اب اور زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو موت کا خوف ہر وقت غالب رہتا. تو یوسف صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس ساری کہانی میں بیگم کا تذکرہ نہیں آیا، تو کہنے لگے ڈر کے مارے. تو اصل تو لطیفہ یہ تھا. اچھا، جو نظم کے لیے یہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ میری نہیں ہے، وہ کوئی اصغر صاحب ہیں، ملتان کے کوئی شاعر ہیں. انہوں نے نور میم راشد کی جو نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر ایک نظم لکھی جو موسیقی سے متعلق ہے. میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو سنانے میں. کہ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی کلیسا کی راہبہ نہیں کوئی، جانماز پہ بیٹھی زاہدہ نہیں کوئی، زندگی ہے ایک چنچل بے حجاب رقاصہ، ہاتھ تھام کر جس کا بارگاہ ہستی میں ناچتا ہے ہر انسان. تم بھی اس حسینہ کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کے بے قراری سے رقص کیوں نہیں کرتے؟ نرتکی سے ڈرتے ہو، اس سے تم نہیں ڈرتے، مولوی سے ڈرتے ہو، مذہبی جنونی کی دشمنی سے ڈرتے ہو. وہ مصوری ہو یا شاعری و موسیقی، ہر لطیف فن کو وہ کم نظر فتاوی گر کافری سمجھتا ہے. تم عجب سپاہی ہو، رائفل کی نالی سے تم کو ڈر نہیں لگتا، بانسری سے ڈرتے ہو. جس سے وہ ڈراتا ہے تم اسی سے ڈرتے ہو. زندگی بدن کا رقص، دھڑکنوں کا سازینہ، رقص سے تمہیں نفرت، حسن سے تمہیں نفرت، شعر سے تمہیں نفرت. یار تم اگر اتنا زندگی سے ڈرتے ہو، مر ہی کیوں نہیں جاتے، خودکشی سے ڈرتے ہو. تمام مہمان آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ. آئیے ہمارے ساتھ ایک ایک پیالی چائے پیجیے. جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، چاہے وہ کمپٹیشن آرٹ کا تھا، چاہے گفتگو کا تھا، آپ لوگ پلیز 2 پیالی چائے بھی پی سکتے ہیں. تشریف لائیے.